बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी वाल और मैं हूं लुकमान शाह। काबुल फतह हो चुका, अफ़गानिस्तान पे तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल भी हो गया, लेकिन क्या दुनिया तालिबान को तस्लीम करेगी और तालिबान क्या ख़ुद को ऐसा बना पाएंगे कि दुनिया उन्हें तस्लीम कर ले? इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं और इस्लामाबाद के सफारती हलकों के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं, जनाब तज़ीन अख्तर साहब से हम आज बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि तालिबान का मुस्तक़बिल इस खित्ते में क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं, तालिबान ने कंट्रोल तो मुकम्मल हासिल कर लिया, क्या दुनिया तालिबान को तस्लीम कर लेगी आसानी से? आसानी से तो नहीं करेगी, ज़ाहिर बात है, और ये तूअन करहन करेगी, क्योंकि तालिबान का जो लाइफ स्टाइल रहा है, अभी ये कह रहे हैं कि ये तब्दील हो गए हैं और तब्दीली नज़र भी आई है। जैसे काबुल में कोई खूनरेज़ी नहीं हुई। मुझे याद है, मैं उस वक्त न्यूज़ एडिटर था लाहौर में, जब हमने वो डॉक्टर नजीबुल्लाह, जब तालिबान 1996 में उन्होंने कब्ज़ा किया तो डॉक्टर नजीबुल्लाह को उन्होंने फांसी पर लटका दिया था। तो ज़ाहिर है कि अभी वो मामलात नहीं हुए, तो इससे नज़र आता है कि तालिबान में भी तब्दीली आई है, बहुत ज़्यादा जौहरी तब्दीली है। और लेकिन इस तब्दीली के बावजूद हैं तो वो तालिबान ही, और उन्होंने खिलाफत और इस्लामी इमारत का नारा लगाया हुआ है। अभी उन्होंने ख़वातीन के हवाले से भी नरमी की है, और ख़वातीन की तालीम और मुलाज़मत दोनों हवालों से उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के अफराद को भी वो उनको नहीं छेड़ा नहीं है। उनमें से जो रहना चाहते हैं उनको रहने की इजाज़त, जो जाना चाहते हैं वो जा रहे हैं और जा चुके हैं। तो तब्दीली तो आई है, लेकिन हैं वो तालिबान ही, इसलिए दुनिया जो है वो ज़ाहिर है कि वो उसको तशवीश तो है। अब ये तालिबान पे मुनहसर करता है कि वो अपने इक़दामात से किस हद तक दुनिया को मज़ीद अपना कायल करते हैं, और अपने आप को हुक्मरानी के लिए, हुक्मरानी का मतलब ये नहीं है रूल करना, हुक्मरानी का मतलब है गवर्नेंस, यानी इंतज़ाम करना अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने दारुल हुकूमत का, जो भी आपके ज़ेर इंतज़ाम हो। जी अच्छा सर, देखें, तालिबान से कबल अफ़गानिस्तान में अमेरिका की कठपुतली हुकूमत एक थी, लेकिन इंडिया का असर वहाँ बहुत ज़्यादा था। अब पाकिस्तान और चीन पे क्या भारी जिम्मेदारी नहीं आयद होती कि वो तालिबान को स्टेबल करें, उनको वहाँ पे मजबूत करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, इंडिया तो अलल ऐलान, अब अमेरिका ने, जो बुश जूनियर साहब ने ऐलान किया था बाकायदा कि इंडिया हमारा नेशनल अलाई है। बिल्कुल। जब वो इधर आ रहे थे दौरे पे और हमें मुसीबत पड़ी हुई थी, हम चाह रहे थे कि यार आप एक दिन ही, उधर 5 दिन रहना, इधर एक दिन रह लो, वो भी एक कहानी है पूरी। तो उन्होंने कहा हुआ है कि हमारा नेशनल अलाई है इंडिया, और पाकिस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ है, इसलिए ज़ाहिर है अमेरिका और इंडिया जो है इकट्ठे थे अफ़गानिस्तान में। आपने ठीक फरमाया कि पाकिस्तान और चीन, और इसमें रूस को भी शामिल करें, इसमें सेंट्रल एशिया को भी, और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान को भी, क्योंकि मैं इन बहुत सी चीज़ों का शाहिद हूँ। तो ये ममालिक अपना काम कर रहे हैं। अभी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो हंगामी दौरा किया 26 से 28 अगस्त को, इन सारे जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, ताजिकिस्तान से शुरू हो के ईरान तक वो गए, ठीक है। तो ये सारे ममालिक ऑन बोर्ड हैं और ये चाहते हैं कि तालिबान जो हैं वो कामयाब हों, अफ़गानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो उसको कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया, ये एशिया का दिल है। अगर अफ़गानिस्तान, ये दिल ठीक हो जाएगा तो फिर आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि साउथ एशिया बज़रिया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया से मिल के आगे रशिया, चाइना, ऊपर चाइना और फिर पार यूरोप, ये इतना एक अहम कॉरिडोर बनता है कि इन ममालिक को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। यानी वन रोड वन बेल्ट और सी पैक के लिए ये अफगानिस्तान एक मुफीद खिता है जो दुनिया को आपस में अटैच कर सकता है। वन बेल्ट से हट के भी हम कर सकते हैं इसको, हमारे अपने बड़े ज़राए हैं। तो चाइना और पाकिस्तान यकीनन ऑन बोर्ड हैं और वो समझते हैं कि मामलात को किस तरह आगे बढ़ाना है। और हमारे जो DGISI हैं फैज़ हमीद साहब, वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए एक दिन के दौरे पे, तो उन्होंने भी मामलात को देखा। उसमें काफ़ी बातें भी हो रही हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर तो यही है कि वो देखेंगे कि वहाँ पे
جو غیر ملکی اب پاکستان کی مدد مانگ رہے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے، وہ معاملات دیکھنے ہیں۔ پھر یہ جو حملے ہوئے ہیں 15 اگست کے بعد تیز ہوئے ہیں، ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور پاکستان کی وہاں پہ کیا اس وقت سٹینڈنگ ہے اس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو پاکستان چین دونوں کے ساتھ، دونوں آپس میں بھی اور طالبان جو ہیں وہ بھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا، پاکستان، افغانستان اور اس کے ساتھ امریکہ بھی آن بورڈ ہے۔ اچھا، یہ ایک 4 ملکی ایک پروسیس بھی چل رہا ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور وہ آن بورڈ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ امریکہ اور بائیڈن صاحب کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ امریکہ بھی تھک چکا ہے خرچہ کر کے اور اپنے بندے یہاں پہ مروا کر۔ یہ پاکستان میں آپ نے جس طرح کہا کہ اب کچھ وارداتیں بھی ہو چکی ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں بھی تیز ہوئی، وہ ظاہر ہے کہ انڈیا بھاگتے ہوئے اسے غصہ تو ہے، اس نے افغانستان میں اتنی انویسٹمنٹ کی، وہ ساری تباہ ہو گئی۔ طالبان آگے، اس کے سارے قونصل خانے، سارے دہشت گردی کے مراکز بند کر دیے گئے، لیکن اب وہ پاکستان میں ایسی کارروائیاں تو کرے گا، اسے خفت کا سامنا تو ہے، اس نے اپنی عوام کو بھی دکھانا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات طے ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی مسلح افواج انڈیا کی اجارہ داری اب اس خطے میں ماننے کو بالکل تیار نہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی تعلقات جو ہیں، اس میں افغانستان کو کتنا فائدہ ہوگا اور خود پاکستان کو کتنا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، افغانستان ہمارے ساتھ کچھ بھی نہ کرے، صرف وہ اپنا انتظام کر لے، یہ چیز جو ہے یہی بلینز آف ڈالرز کے فائدے کی ہے پاکستان کے لیے۔ وہ اس کو آپ امن و امان کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کو آپ ہمارا انفراسٹرکچر جو تباہ کیا گیا گزشتہ 20-30 سالوں میں، اس کو آپ ہمارے 70,000 قیمتی جانیں گئی اس کے حوالے سے دیکھ لیں۔ ہماری سب سے بڑی خواہش پاکستان کی یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور افغانستان کے مسائل افغانی لوگ خود حل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہی بہت بڑا فائدہ ہے۔ جہاں تک بات ہے وہ بھارت کی جو آپ نے کی، بات یہ ہے کہ ہم بھی مطلب میدان میں ہیں نا، ہمیں پھر پتہ ہونا چاہیے نا، اگر 15 اگست کو طالبان کنٹرول سنبھال رہے ہیں اور 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی ہے اور ہم ان کو ایک وہ زخم لگا رہے ہیں، تو اب جس کو زخم لگے گا اس نے رونا تو ہے۔ 6 ستمبر کو پنجشیر فتح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 6 ستمبر کو پنجشیر آپ فتح کروا رہے ہیں، تاریخیں آپ اس طرح لے کے چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جن کو زخم لگا ہے انہوں نے آپ کو بھی زخم لگانا ہے۔ اب اس کی تیاری آپ نے کر کے رکھنی ہے نا۔ اگر بارڈر آپ کا 90%، اور میں نے تو بارڈر مینجمنٹ پہ لکھا بھی ہے، 90% اگر مکمل ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا ہے، تو پھر یہ حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہ ملک کے اندر موجود عناصر ہیں تو پھر یہ دعویٰ کیوں کیا گیا کہ ہم نے پاک کر دیا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں خود بھی الرٹ ہونا چاہیے۔ چلیں، ابھی باجوڑ میں 2 فوجی شہید کر گئے، وہ کوئٹہ میں کل انہوں نے 4 فوجی شہید کر دیے۔ اب آگے تو آپ اپنا انتظام کریں، ٹھیک ہے، آگے آپ اپنی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حملے کرنے ہیں، انہوں نے وارداتیں کرنی ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے اور یہاں پہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے۔ اچھا، اسلام آباد میں چونکہ آپ کے سفارتی تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، تو یہ مختلف ممالک کے سفیر کس نظر سے دیکھ رہے ہیں طالبان حکومت کو؟ دیکھیں، وہ تو اسی طرح ہی ہے نا، جیسے آپ نے دنیا کی بات کی، تو دنیا یہی سفیر ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہی ممالک کے نمائندے ہیں۔ تو خدشات تو ان کے اپنی جگہ موجود ہیں کہ طالبان جو ہیں یہ انتہا پسند ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں، یہ ملٹری کے ذریعے ہر مسئلے کا ملٹری حل تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے طالبان پہ، اور انہوں نے کافی تبدیلی دکھا دی ہے پہلے ہی، اور مزید یہ جو تبدیلی انہوں نے دکھائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم امید کر سکتے ہیں کہ آگے بھی وہ اچھی چیزیں کریں گے، وہ بلڈ شیڈ کی طرف نہیں جائیں گے، وہ مخالفین کو پھانسی پہ نہیں لٹکائیں گے، ان کے سر قلم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو برداشت کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا، چاہے برائے نام ہی، وہ اپوزیشن یا دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی اپنی حکومت میں ضرور شامل کریں گے۔ طالبان کی پچھلی حکومت کو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب اور UAE نے بھی تسلیم کیا تھا، اس بار ان کا سٹینڈ کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں وہ ممالک، عرب ممالک خاص کر؟
پاکستان، سعودی عرب دیکھیں، آپ اقوام متحدہ کے رکن ہیں. سعودی عرب کی تو آپ نے بات کی. اب سعودی عرب تو عالم اسلام میں وہ امریکہ نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے. اور جو پاکستان ہے، پاکستان اقوام متحدہ کے ساتھ چلنے والا، عالمی برادری کے ساتھ چلنے والا ملک ہے. اور اگر عالمی برادری تسلیم نہیں کرے گی تو پھر پاکستان کے پاس بھی آپشن نہیں ہے. پاکستان مشکلات ہیں پاکستان کی، تقریباً ناممکن ہے. اسی لیے ہمارے وزیر خارجہ بھی جو دورے کر رہے ہیں ہنگامی، اور باہر سے جو وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ابھی اس ایک ہفتے میں 4 یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان آ چکے ہیں. تو جرمن ہو کے گیا، نیدرلینڈ والا، اٹلی والا، ابھی یو کے والا. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. اصل میں افغانستان جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مشکل ملک ہے. پاکستان بھی بڑا مشکل ملک ہے. یہ جو ہیٹروجینس ممالک ہوتے ہیں نا، ہیٹروجینس سے مراد یہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف کلچر کے لوگ. آپ کے ملک میں بہت سے الگ الگ کلچر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور افغانستان اس سے بھی زیادہ اگلی شکل ہے. تو افغانستان میں اب دیکھیں، جو طالبان ہیں ان پہ ہے ٹھپا مینلی پشتون کا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ تاجک بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہاں پہ ازبک بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ترکمان ہیں، پھر فارسی بان ہیں، ہزارہ بھی ہیں. تو یہ سارے جو گروپس ہیں، اور خود پشتونوں میں بھی یہ اشرف غنی اور حامد کرزئی، چونکہ یہ بھی پشتون ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پشتونوں میں بھی 2 مین دھڑے ہیں. ایک طالبان کا ہے، اور دوسرا وہ جو کہ لبرل ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ کم از کم نمائندگی ضرور ان کو لینی چاہیے دوسرے گروپوں سے، چاہے وہ سارے گروپ نہ بھی آئیں، لیکن کچھ گروپ ضرور اس میں آن بورڈ ہوں. جیسے عبداللہ صاحب ابھی تک کابل میں موجود ہیں. اب عبداللہ بڑا شدید مخالف تھا پاکستان کا بھی اور طالبان کا بھی، اور بڑے تشدد کے اس پہ بھی الزامات ہیں. وہ رشید دوستم تو بھاگ گیا، لیکن اس نے بھی بڑے مظالم کیے، اس کے بھی لوگ ہیں وہاں پہ. تو پنجشیر والے جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی آپ نے بات کی، وہ تو اب پنجشیر تو انہوں نے کر لیا، اپنا کنٹرول کر لیا. تو نمائندگی ضرور ہونی چاہیے، تاکہ وہ ایک جو ڈیل ہوئی تھی کہ اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے حکومت، وہ اس کا کچھ تاثر قائم رہے. وقت چونکہ مختصر ہے، لیکن سرحد پار جو ایک آگ لگی ہوئی ہے طالبان کی آمد سے انڈیا میں، اس پہ 4 جملے آپ کے مجھے. ظاہر ہے وہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے ان کو طالبان کے آنے سے ان کو زخم لگا، چوٹ لگی، اور وہ چوٹ بھی آپ نے لگائی جب وہ جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے. تو آپ خود تصور کر لیں نا کہ ایک گھر ہے، اس میں شادی کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسا کام ہو جائے اس کا، تو وہ ان کا کیا حال، وہ تو چیخیں گے. تو انڈیا کو وہاں سے دیش نکالا مل گیا. انڈیا کا خیال تھا کہ ہم ادھر سے کشمیر سے بھی ماریں گے ان کو سرجیکل سٹرائکس میں، اور اوپر سے آ کے افغانستان سے بھی ماریں گے. وہاں پہ ان کے دوست بھی مل گئے جو پاکستان اینٹی ایلیمنٹس ہیں. تو وہاں سے ان کو اب دیش نکالا مل گیا، تو انہوں نے ظاہر چیخنا ہی ہے. چلیں، شکریہ سر. چونکہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، تو اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس پہ آپ کی مزید رائے لیں گے. تو ناظرین، چلتے چلتے بھارتی دانشوروں کے لیے، ان کے اینکرز کے لیے، ان کے سیاستدانوں کے لیے کہ چیخ کے آسمان سر پہ اٹھا لو، ہم آپ کی اجارہ داری ماننے کو بالکل تیار نہیں. اللہ حافظ.